हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हर कोई ताना देता कि तू गरीब है और तेरी मनहूसियत से तेरा शौहर भी गरीब हो गया। मुझे बहुत तकलीफ होती, भला मेरे नसीब में गुर्बत क्यों थी। जब भी एक दिन एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, मैंने उससे दोस्ती कर ली। अब ऐसे ही रॉन्ग नंबर से दोस्ती करके मैं पैसे मंगवाती। एक दिन एक लड़का मिलने की ज़िद करने लगा। बोला अगर ना मिली तो घर आ जाऊंगा। मैंने गुस्से से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन क़यामत टूट पड़ी जब वो लड़का उसी रात मेरे घर आ गया और मेरे शौहर को बेहोश करके मेरा नाम फायजा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी 2 बहनें और एक भाई था। तीनों बहन भाई मुझसे छोटे थे। मेरे वालिद नहीं थे। माँ घर में ही लोगों के कपड़े सीकर हमारा पेट पालती थी। मैंने सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया था। अब मैं एक सरकारी कॉलेज में ही पढ़ती थी। मैंने बचपन से एक घर में गुर्बत देखी थी। हमारा किराए का घर था और बहुत खस्ता हाल था। मैं शाम को घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और जो थोड़े बहुत पैसे आते थे ट्यूशन से वो माँ के हाथ पर रख देती थी। घर में सिर्फ गुर्बत का राज था। हम सालों से इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में गुजारा कर रहे थे। हमारे कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे। मेरी वहाँ पर एक लड़की से दोस्ती हो गई। उसका नाम नादिया था। वो भी मेरी ही तरह बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर अक्सर उसके पास पैसे होते थे। मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर इसके पास ये इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं। एक दिन मैंने उससे यही बात पूछ ली कि उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली बस आ जाते हैं कहीं से। क्या तुम भी इतने पैसे कमाना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा ठीक है, कल कॉलेज से वापसी पर तो मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें कल बताऊंगी सब। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं छुट्टी टाइम उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे पास आई और बोली कि देखो हमारे कॉलेज में बहुत अमीर अमीर लड़के लड़कियां भी पढ़ते हैं और इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये लोग बस वक्त गुजारी के लिए कॉलेज आते हैं। हमारे डिपार्टमेंट की बहुत सी लड़कियों की कॉलेज के लड़कों से दोस्ती है, मगर कॉलेज में जैसे कि तुम्हें पता है कि मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, तो मैं बस इन लड़के लड़कियों के बीच पैगाम रिसाई का काम करती हूँ। मतलब ये है कि मैं इनके पैगाम एक दूसरे तक पहुँचाती हूँ और इसके बदले ये लोग मुझे पैसे देते हैं। मैं इसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई। मैंने कहा क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवा दूँगी, वो तुम्हें सब समझा देगी। मैंने कहा ठीक है। और फिर वो मुझे ब्रेक टाइम इस लड़की के पास ले गई। उसने मुझे बताया कि जैसे ही बॉयज़ की ब्रेक होगी तो तुम मेरा ख़त ज़ुहैब को दे आओगी और जो ख़त वो तुम्हें दे वो तुम ले आना। मैंने कहा ठीक है। इसकी हदायत के मुताबिक मैं वो ख़त ब्रेक टाइम में ज़ुहैब नामी लड़के को दे आई और उसे जवाबी ख़त लाकर इस लड़की को दे दिया। इसने मुझे अच्छे पैसे दिए इस काम के। मैं अब अक्सर यही काम करने लगी। फिर मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो मैंने माँ को दे दिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो मैंने कहा कि मेरी एक दोस्त मुझसे उर्दू पढ़ती है, तो बस वो मुझे इसकी फ़ीस देती है। मेरा बहाना सुनकर वो मुतमईन हो गई। अब मैं अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू हो गई थी, मगर हमारी ज़रूरतों के लिए ये फिर भी बहुत कम थे और इस काम में ख़तरा भी बहुत था। मैंने कुछ वक्त तक ये काम किया, फिर छोड़ दिया। हमारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम फैज़ान था। वो अक्सर औकात मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता। बाज़ दफ़ा वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, मगर मैं उस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देती थी। मेरा सारा ध्यान तो घर के मसलों में ही उलझा रहता था। खर्चे किसी भी तरह पूरे नहीं होते थे। अम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी जगह मुलाजमत कर लेती हूँ, मगर वो बिल्कुल भी नहीं मानी। वो कहती थी कि ज़माना बहुत ख़राब हो गया है और तुम जवान लड़की हो, मैं तुम्हें किसी सूरत अकेला कहीं नहीं भेज सकती हूँ। मैं सख्त परेशान थी क्योंकि हमारे पास तो बाज़ दफ़ा खाने के पैसे भी कम पड़ जाते थे। घर का किराया हम बामुश्किल दे पाते थे। इसके अलावा घर के बिल भी देने होते थे। मुझे ज़िंदगी से सख्त चिढ़ होने लगी थी। हमारे सारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी हमारी मदद करना तो दूर की बात, हमारी खैरियत तक पूछना गवारा नहीं करता था। मुझे हर एक शय से नफ़रत होने लगी थी। हमारा मालिक मकान अब अक्सर घर के किराए का तकाजा करने लगा। रोज़ बरोज़ हमारे दरवाजे पर आ जाता। फिर एक दिन उसने मेरी माँ को कहा कि या तो मेरा घर खाली करो या फिर किराया दो, सारा ला कर।
اس کی بات سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ ایک دم سے اتنے پیسے آخر کہاں سے لا کر دیں گے ہم؟ اور اگر گھر خالی کر دیا تو رہیں گے کہاں ہم؟ یہی سب سوچے ناک بن کر ہمیں ڈسنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ ماموں سے بات کریں کہ وہ ہماری کچھ مدد کر دیں۔ میرے ماموں ایک امیر آدمی تھے، شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا، مگر پھر بھی وہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتے تھے۔ اب جب ہم بے گھر ہونے والے تھے تو میں نے نہ جانے کس دل سے ماں سے یہ بات کہی۔ مجبوری بھی انسان سے نہ جانے کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ میں نے ایک دن کالج سے چھٹی کی اور ماں کے ساتھ ماموں کے گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو ہمسائے کے گھر چھوڑا اور خود مین روڈ پر آ کر ایک بس میں بیٹھ گئے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ ہماری مدد نہیں کریں گے، مگر ایک انہونی سی امید کی کرن دل میں اب بھی ٹمٹما رہی تھی کہ شاید انہیں ترس ہی آ جائے ہماری حالت پر۔ ہم 1 گھنٹے کا طویل سفر کر کے تھکے ماندے ماموں کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ چوکیدار اندر اطلاع دینے گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ میں امی کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، ایسا گھر تو بس میرے خوابوں میں ہی آ سکتا تھا۔ ہم اندر گئے تو سامنے ہی مامی اور ماموں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ ان کے لیے کچھ جوس وغیرہ لے کر آؤ، تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ مامی کافی حد کمیز نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیسے آنا ہوا، تو میری امی نے ماموں کو ساری صورتحال بتائی، تو وہ یہ سن کر کچھ دیر تو چپ رہے، پھر بولے کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم لوگ وہ گھر چھوڑ کر یہاں آ جاؤ۔ میں اور امی ان کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ حیران تو مامی بھی رہ گئی تھی۔ انہیں ماموں سے یہ توقع نہیں تھی، مگر انہوں نے نہ جانے مامی کو کیا کہا کہ وہ چپ بیٹھی رہیں۔ اگلے دن ہم اپنا سامان باندھ کر ماموں کے گھر آ گئے، مگر وہاں پہنچ کر ہمیں ایک بڑا دھچکا لگا جب ماموں نے کہا کہ تم لوگ ہمارے گھر کے اندر نہیں بلکہ ملازمین کے کوارٹر میں رہو گے، اور انہوں نے امی سے کہا کہ آپ کچن میں کام کریں گی جیسے باقی ملازمائیں کرتی ہیں، اور اس کام کا آپ لوگوں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اتنی بے عزتی پر میرا منہ سرخ ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ چلیں ابھی واپس چلتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام کر لوں گی۔ پھر ہم اپنا سامان لے کے ملازمین کے لیے بنے کوارٹرز میں چلے گئے۔ وہیں ایک ملازمہ نے مجھے کچھ کپڑے لا کر دیے اور بولی کہ یہ بی بی جی نے اپنی بیٹی کے پرانے کپڑے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی اور وہ کپڑے اٹھا کر اس ملازمہ کو واپس دیے اور اس سے کہا کہ اپنی بی بی جی سے کہہ دو مجھے کسی کی اترن پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا، ماں کے ساتھ ہی کچن میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے تھے، میں اور ماں ملازمہ بن کے ماموں کے گھر کے کام کرتے تھے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا، مگر یہ کرنا ہماری مجبوری تھی۔ مامی کا رویہ ہنوز ہمارے ساتھ سخت حد تک امیز تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے کسی چڑیل کی طرح لگتی تھی۔ ان کی بیٹی بھی انہی کی طرح سخت نک چڑی تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی اور مامی ان کی ان حرکتوں پر اسے کبھی نہیں ٹوکتی تھی۔ انہی دنوں ماموں نے امی کو اپنے پاس بلایا کوئی اہم بات کرنے کے لیے۔ جب ماں واپس آئی تو میں نے پوچھا کیا ہوا، خیریت تھی؟ انہوں نے کیوں بلایا تھا؟ تو امی نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم گاؤں چلے جائیں اور تمہاری شادی یہی کر دی جائے۔ میں امی کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ کون سے گاؤں اور کیوں، اور اس سب سے میری شادی کا کیا تعلق؟ تو امی نے کہا کہ دراصل تمہارے ماموں میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ گاؤں میں ان کا ایک گھر ہے جو کافی عرصے سے بند ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کر کے اس گھر میں رہ لیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی بات مان لی ہے، یہاں بیٹھ کر ملازمت کرنے سے بہتر یہی بات ہے، اور تم بھی کالج نہیں جاتی ہو اور تمہاری شادی کی عمر ہے، تو اب میں تمہاری شادی کر کے جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا وہاں جا کر بھی تو ان کا گھر ہی سنبھالنا ہے، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ میں نے امی سے کافی دیر بحث کی، مگر امی نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں اس پوری رات روتی رہی کہ کیسے اچانک یہ سب ہو سکتا ہے۔ ایک دن امی نے کہا کہ آج شام تیار رہنا، کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ شام کو کچھ لوگ میرا ہاتھ مانگنے آ گئے۔ میں نے ماں سے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر 1 ہفتے بعد ہی میری شادی ماموں نے ایک یکسر انجان آدمی سے کر دی۔ وہ کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں تھا، مگر ہم جتنا غریب بھی نہیں تھا۔ میں اس شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، مگر یہاں کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔
میں نے اپنی دوست نادیہ کو کال کر کے اسے سب کے بارے میں بتایا تو وہ مجھ سے ملنے وہاں آ گئی۔ گھر دیکھ کر بولی کہ یہ تو اتنا بڑا گھر ہے۔ میں نے کہا ہاں، مگر ہمیں پھر بھی ملازمین کے کوارٹر میں رہنا پڑ رہا ہے۔ میں اسے ساتھ لیے اندر گئی اور اس سے کہا کہ امی ماموں کے کہنے پر زبردستی میری شادی کر رہی ہیں۔ میں نے بہت منع کیا مگر میری بات وہ بالکل بھی نہیں سن رہی۔ نادیہ نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، تم اداس مت ہو۔ پھر اس نے امی سے بات کی کہ اس طرح مت کریں، وہ لوگ بالکل انجان ہیں، نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھیں بعد میں۔ مگر میری امی کو ماموں پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ نادیہ کے سمجھانے پر بھی نہیں مانی۔ میں باہر ہی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نادیہ باہر آئی تو اس نے کہا وہ تو کسی طرح نہیں مان رہی، اب کیا ہوگا؟ میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے کہا تم پریشان مت ہو، سب بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے یہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ میری شادی زبردستی کر دی گئی۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کا سارا کاروبار ختم ہو رہا ہے، اس کے پارٹنر نے اسے دھوکہ دے دیا، ہمارے گھر کا چولہا بجھ گیا۔ میرا شوہر تھوڑی بہت مزدوری کر کے کچھ پیسے جو بمشکل کماتا وہ سب اپنی عیاشی میں اڑا دیتا۔ میں اس کی سعادت سے سخت نالاں تھی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا اس کا کام بھی اس کی نہیں بیجا فضول خرچیوں کی وجہ سے بند ہوا ہوگا۔ جیسے جیسے غربت بڑھتی جا رہی تھی میرے شوہر کے انداز بھی ویسے آئے دن بدلتے جا رہے تھے۔ وہ اب اکثر اوقات مجھے مارنے بھی لگا تھا۔ میں نے اس سب سے تنگ آ کر ایک نیا راستہ ڈھونڈا جس سے کم از کم میں اپنا پیٹ تو بھر سکتی تھی، اور پھر میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ یہی چیز آگے جا کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے جائے گا۔ ہر کوئی تانا دیتا کہ تو غریب ہے اور تیری منحوسیت سے تیرا شوہر بھی غریب ہو گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی، بھلا میرے نصیب میں غربت کیوں تھی؟ جب ہی ایک دن ایک انجان نمبر سے فون آیا، میں نے اس سے دوستی کر لی۔ اب ایسے ہی رانگ نمبر سے دوستی کر کے میں پیسے منگواتی۔ ایک دن ایک لڑکا ملنے کی ضد کرنے لگا، بولا اگر نہ ملی تو گھر آ جاؤں گا۔ میں نے غصے سے اس کا نمبر بلاک کر دیا، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ لڑکا اسی رات میرے گھر میں آ گیا اور میرے شوہر کو بے ہوش کر کے میرے کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس نے کچھ لمحے میری طرف دیکھا اور کہا کہ منہ بند کر کے وہیں بیٹھی رہے، اور ایک دوپٹہ اٹھا کر میرے ہاتھ پاؤں اس سے باندھ دیے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر خود کو کھول نہ پائی۔ اب وہ سارے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے کچھ پیسے جو میں نے جمع کیے تھے وہ نکال کر اس نے اپنی جیب میں ڈال لیے، اور پھر دوبارہ کچھ تلاش کرنے لگ گیا۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا میرا شوہر اندر آ گیا۔ نہ جانے وہ کب ہوش میں آیا تھا۔ اس لڑکے کو وہاں دیکھ کر اس نے غصے سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر میرے شوہر کو دیکھ کر بولا اپنی بیوی سے پوچھو، اسی نے بلایا تھا، اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی اس بات پر میرا چہرہ ڈر کے مارے سفید پڑ گیا۔ میرا شوہر غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر بولا کہ بتا کیوں بلایا تھا تو نے اسے؟ کیا لگتا ہے آخر وہ تیرا؟ میں نے کہا میں اسے نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا تھا۔ میرے شوہر نے میری بات کا بالکل یقین نہیں کیا اور مجھے کمرے میں ہی بند کر کے چلا گیا۔ میں کافی دیر دروازہ بجاتی رہی اور چیخو پکار کرتی رہی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میری حالت کمرے میں بند رہ رہ کر کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں حاملہ بھی تھی، اس لیے مجھ سے وہاں اس حالت میں ٹھہرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ چیخ چیخ کر جب میرا گلا بیٹھ گیا تو میں بے دم سی ہو کر زمین پر ہی لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور میرے پاس آ کر بولا اٹھ اور میرے گھر سے نکل جا، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں پریشان ہو گئی کہ رات کے اس پہر آخر جاؤں گی کہاں۔ میں پوری رات دروازے کے باہر بیٹھی روتی رہی تھی مگر میری آہو بقا کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ میں پھر ہمت کر کے اٹھی اور بس اسٹاپ کی طرف چلی گئی۔ اتنی رات کی کوئی بس ملنا بہت مشکل تھا۔ میں صبح تک وہیں اسٹاپ پر بیٹھی رہی اور صبح جیسے ہی پہلی بس آئی میں اس میں بیٹھ کر ماموں کے گھر آ گئی، اور جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے منع کر دیا۔ میں روتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ تبھی مجھے اچانک کچھ یاد آیا تو میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنی دوست نادیہ کو کال ملائی
اور اسے ساری بات تفصیل سے بتائی تو اس نے کہا تم میرے گھر آ جاؤ جلدی سے، میں تمہیں اپنا پتہ بھیجتی ہوں۔ میں کچھ دیر بعد اس کے بتائے پتے پر گئی۔ وہ ایک فلیٹ میں رہتی تھی، وہ کافی فلیٹس تھے۔ میں بلڈنگ کے اندر گئی، وہاں کافی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کا فلیٹ آیا۔ میں نے بیل بجائی تو اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا اور بھاگ کر آ کر میرے گلے لگ گئی۔ ہم ایک دوسرے سے ایک لمبے عرصے بعد مل رہی تھیں۔ وہ مجھے اندر لے گئی، وہاں 2 کمرے اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی جہاں اس نے کچھ کرسیاں اور ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کرائے پر رہتی ہے اور ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں حاملہ ہوں تو اس نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، کیا تمہارا شوہر اس بات کو جانتا تھا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بھی کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ اسے کچھ بتاتی یہ سب ہو گیا، اور اب تو میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گی اسے۔ وہ ساری زندگی اپنے بچے کو ترستا رہے گا، مگر میں اسے اس کا چہرہ تک نہیں دکھاؤں گی۔ میری بات سن کر نادیہ نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ تم جانتی ہو تم نے اس کی پیٹھ پیچھے لڑکوں سے دوستی رکھی تھی۔ میں نے کہا میں مانتی ہوں میری غلطی تھی، مگر اسے ایک بار تو میری بات سننی چاہیے تھی۔ میری بات سن کر نادیہ چپ ہو گئی۔ پھر میں بھی رات کا کھانا کھا کر سو گئی۔ ایک دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی میں نے سوچا کہ آج گھر کا فرش بھی دھو لیتی ہوں۔ میں فرش دھو ہی رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں پیٹ کے بل گر گئی۔ میری چیخیں پوری بلڈنگ میں گونج رہی تھیں۔ تبھی ہماری پڑوسن جلدی سے آئی اور مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر گئی۔ میں درد کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس نادیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر فوراً بولی تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر میرا ہاتھ میرے پیٹ پر چلا گیا۔ میں نے نادیہ سے پوچھا میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا وہ نہیں رہا اب۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ میں اس کی بات سن کر بالکل چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے دوبارہ یہی پوچھا تو اس نے کہا تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، تمہارا بچہ اب نہیں رہا۔ میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور جب مجھے سمجھ آئی تو میں بہت روئی۔ پھر ڈاکٹر سے بات کر کے وہ مجھے گھر واپس لے آئی۔ میں کئی دن تک اس صدمے سے باہر نہ آ سکی۔ میں جو اپنے بچے کو اس کے باپ سے محروم کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی، قدرت نے اسے مجھ سے ہی محروم کر دیا۔ میرا غرور مجھے ہی لے ڈوبا تھا۔ میں روز رات کو گھٹ گھٹ کر روتی رہتی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، میں اس صدمے سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے نادیہ کے ساتھ ہی اس کی فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ ہم دونوں صبح جاتے اور شام کو گھر واپس آتے۔ میں کسی سے کوئی بات نہ کرتی، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھ پر ایک زندہ لاش کا گمان ہوتا تھا۔ نادیہ میری اس حالت سے سخت پریشان رہتی تھی۔ میں دن بدن ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ ایک دن وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ کچھ شاپنگ کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا، مگر اس نے کافی چیزیں خریدی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کے ہم دونوں آئس کریم کھانے چلے گئے۔ مجھے بٹھا کر وہ کاؤنٹر سے آئس کریم لینے گئی تھی، تبھی میری نظر سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی۔ مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تھوڑا دماغ پر زور دینے پر مجھے یاد آ گیا کہ وہ تو ہمارے کالج کا ہی لڑکا تھا۔ اس کا نام فیضان تھا۔ وہ اکثر میرے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا تھا، مگر اس وقت میری زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں کہ اس کی طرف میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی شاید میری نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے مجھے پا کر ایک دم بے یقینی سے بولا فائزہ تم؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ اس نے دیکھتے ہی مجھے کیسے پہچان لیا آخر۔ پھر وہ میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں نادیہ آئس کریم لے آئی۔ وہ اور نادیہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم آخر کہاں چلی گئی تھی؟ بنا کچھ بتائے کالج چھوڑ دیا، اور پھر مجھے نادیہ سے ایک دن پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہیں اتنی اچانک شادی کرنی پڑ گئی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسی ساری بات تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر وہ کافی افسردہ ہو گیا۔ پھر اس نے میرے اور نادیہ سے ہمارا نمبر لیا اور کہا کہ ہمارے آفس میں کچھ سیٹس خالی ہیں، تم لوگ وہاں جاب کے لیے آ جانا، میں تمہیں کال کر کے دن اور ٹائم بتا دوں گا۔ ہم دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اس دن واپسی پر ہم کافی خوش تھیں کہ ہمارے بھی اچھے دن آنے والے ہیں۔ 2 دن بعد اس نے ہمیں کال کی اور آفس کا ایڈریس سینڈ کر دیا۔ ہم وہاں گئے تو ہمارا بھی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہمیں چائے پلوائی اور پھر بتایا کہ میں نے یہ نیا کام شروع کیا ہے، ابھی سٹارٹ ہے تو سیلری اتنی زیادہ تو نہیں،
مگر تمہاری فیکٹری کی سیلری سے تو زیادہ ہی ہے۔ یہاں تم لوگ آرام سے کام کر سکتی ہو، کام کا زیادہ بوجھ نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کام کے بارے میں اس سے پوچھنے لگے۔ اس نے ہمیں سارا کام سمجھا دیا تھا۔ ہم کافی مطمئن تھے۔ گھر واپسی پر نادیہ نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا مگر مجھے نہیں لگتا، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت ہی جلد میرا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہمیں کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے کہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ لنچ کرنے چلو گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بولا کہ میں باہر گاڑی میں ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں چیزیں سمیٹ کر نیچے چلی آئی۔ وہ مجھے ایک ریستوران میں لے گیا۔ ہم نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر ہم واپسی کے لیے نکل گئے تو اس نے مجھے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کالج کے وقت سے پسند کرتا ہوں، مگر کبھی صاف لفظوں میں یہ بات تم سے کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر پتہ چلا کہ تم نے کالج چھوڑ دیا اور بنا کچھ بتائے چلی گئی، اور ایک دن تمہاری شادی کی خبر آ گئی۔ اس وقت میں بہت ٹوٹ گیا تھا، مگر اب جب کہ تم مجھے دوبارہ مل گئی ہو تو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ باتیں بتا دوں۔ میری پہلی شادی ہو چکی ہے۔ میری امی نے میری شادی میری خالہ زاد سے کی تھی، مگر وہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ میں نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھنے کے بعد ہاں کر دی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ زندگی میں اب کبھی غلط راستہ نہیں چنوں گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ پھر شام میں نے نادیہ کو جب یہ بات بتائی تو وہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم بھی شادی کر لو، کب تک ایسے رہو گی؟ تو اس نے کہا کر لوں گی، مگر کچھ سال بعد۔ پھر ہم رات گئے تک میری شادی کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور شادی کی ساری تیاریاں بہت دل لگا کر رہی تھی۔ میں نے گاؤں کال کر کے امی کو ساری بات بتا دی۔ میں اور نادیہ کچھ دن کی چھٹیاں لے کر میرے گاؤں چلے گئے۔ میں اتنے عرصے بعد امی سے مل رہی تھی۔ میں ان کے گلے لگ کر خوب سارا روئی تھی۔ ایک دن فضا نے کال کر کے بتایا کہ وہ اور اس کے والدین تمہارے گھر آ کر تمہارا رشتہ مانگیں گے۔ میں نے امی کو بتایا تو انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ابھی ان کے آنے میں ایک دن باقی تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ شام کا وقت تھا۔ میں چھت پر سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے گئی تھی، تبھی نیچے کا دروازہ بجا۔ میں نے اوپر سے دیکھا تو دروازے پر ماموں کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر نیچے گئی، تب تک امی دروازہ کھول چکی تھیں۔ وہ امی کے ساتھ اندر آئے اور امی سے کہنے لگے کہ میں تم لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ گھر اب سے تم لوگوں کا ہے، تم لوگ ہی اب اس میں رہو گے۔ میں نے دیکھا کہ میری امی بہت خوش تھیں اس سب سے، اور ان کی خوشی میں ہی میری بھی خوشی تھی۔ اگلے دن فیضان کے والدین میرا رشتہ لے کر آئے۔ وہ لوگ کافی ملنسار لوگ تھے۔ ماموں بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رشتہ پکا کر کے مہینے کی آخر کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میری زندگی کے سارے اندھیرے ختم ہو چکے تھے اور اب بس میری زندگی میں روشنی ہی روشنی تھی۔ میں اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آنے والے خوشنما دنوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔